बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, 786 स्टोरीज फॉर यू में आपका खैर मकदम है। आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के बारे में बताएंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यानी कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को अलग यानी एक जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब निहायत करम वाला है जिसने कलम से इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराकर घर लौट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ाओ मुझे उड़ाओ। आपका जिस्म कांप रहा था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो सच बोलते हैं, कमज़ोरों का साथ देते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। फिर वो आपको वर्का बिन नौफल के पास ली गई, जो एक बुजुर्ग थे और ज़बूर, इंजील और तौरेत जानते थे। उन्होंने तस्दीक की, यही वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर भी आई थी। आप अल्लाह के नबी बनाए गए हैं। इसी से रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ और पूरा कुरान अगले 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता रहा। आखिर में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु सबसे पहले ईमान लाईं। उन्होंने हर कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जान से भी माल से भी। रसूलुल्लाह ने लोगों को तौहीद की दावत देना शुरू की, लेकिन मक्का के मुशरिकीन ने आप पर और आपके साथियों पर जुल्म व सितम का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग करते रहे। तुम सबक के लिए सब्र से काम लो, जैसे अजीम पैगंबर सब्र करते थे। सूरह अल-अहकाफ 46-35। मक्का के मुशरिकीन बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ा दिखाने को कहते कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई ऐसा मोजज़ा दिखाइए जो हमें हैरान कर दे। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो चांद को 2 हिस्सों में बांट दो। एक ऐसे मोजज़े जो ना सिर्फ इस्लाम में बल्कि दुनिया की तारीख में भी सबसे अजीम वाक़या माना जाता है, शक्के कमर यानी चांद का 2 टुकड़ों में बंटना। फिर एक रात जब चांद पूरी रोशनी में था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से इशारा किया और सब लोग देखते रह गए। चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक टुकड़ा सफ़ा पहाड़ की एक तरफ और दूसरा टुकड़ा मरवा पहाड़ की दूसरी तरफ चला गया। लोगों ने बिल्कुल साफ तौर पे चांद के बीच में फासला देखा। अल्लाह ने इस मौजज़े का जिक्र कुरान में भी किया। सूरह अल-क़मर 5:1। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई है और चांद फट गया है। ये आयत डायरेक्ट प्रूफ है कि ये वाक़या एक रियल मिरेकल था, ना कोई इल्यूजन ना जादू। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहने लगे, ये तो जादू है, शायद हमें धोखा हो गया हो। तब उन्होंने सफ़र करने वाले मुसाफिरों से पूछा जो मक्का के बाहर थे, और उन लोगों ने भी ये वाक़या कन्फर्म किया कि हाँ, हमने भी चांद 2 टुकड़ों में देखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु से रिवायत है, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ, एक टुकड़ा पहाड़ के पीछे और दूसरा सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो गवाह रहो। सही बुखारी एंड मुस्लिम। एक शाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम मक्का में थे, वही वक्त था जब इसरा का आगाज हुआ। एक रूहानी सवारी बुराक आई, एक बिजली की रफ्तार से तेज जानवर जिसका कदम उस जगह तक जाता था जहां तक निगाह जाए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी जेरूसलम तक का सफ़र किया। यही सफ़र इसरा कहलाता है, एक ज़मीनी सफ़र। मस्जिद अक्सा पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पैगंबरों के साथ नमाज अदा की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कई दूसरे अनबिया। ये इस बात का सबूत था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया के इमाम हैं। इसके बाद मेराज का सफ़र शुरू हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को 7 आसमानों के पार ले गए। हर आसमान पर एक पैगंबर से मुलाकात हुई। पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम।
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرات المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں تک کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں انہوں نے جنت کے انعام اور جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر سب سے عظیم معجزہ اللہ سے ملاقات۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر یہ 5 ٹائمز ہو گئیں، لیکن ثواب ویسے ہی 50 کا رہا۔ یہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو ہر مسلمان کو اللہ سے روزانہ ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ پورا سفر صرف ایک رات میں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور لوگوں کو بتایا تو مشرکوں نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فوراً تصدیق کی، اگر یہ رسول کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تب سے انہیں صدیق کہا گیا۔ رسول اللہ نے مکہ میں 13 سال تک توحید کی دعوت دی، لیکن قریش کے مشرکین نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ کسی کو بھوکا رکھا گیا، کسی کو پتھر مارے گئے، کسی کو جلایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن سب نے لا الہ الا اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تب اللہ نے حکم دیا کہ اب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرو۔ مدینہ کے انصار پہلے سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منتظر تھے۔ یہ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ آئیے، ہم آپ کا ہر حال میں ساتھ دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی صحابہ اور دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ ہجرت کا منصوبہ بنایا۔ اس رات مشرکین مکہ قریش نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر سلا کر خود حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ مدینہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ راستے میں مشرکین مکہ آپ دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے لار سور تک پہنچے، جہاں پر غار کے منہ پر مکڑی کا جالا اور کبوتر کا گھونسلہ بنا ہوا تھا۔ قریش وہاں تک آئے، لیکن کہنے لگے یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، یہاں تو مکڑی کا جالا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ نے مشکل سفر کے بعد 12 ربیع الاول کو قباء اور پھر مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کا انتہائی پیار اور عزت سے استقبال کیا اور یہ نغمے گنگنائے گئے، طلع البدر علینا من تھنیۃ الوداع، یعنی جیسے اندھیروں میں چاند روشنی لے آتا ہے، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں رحمت اور نور لے آئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، امن، انصاف، بھائی چارے اور انسانیت کی۔ قرآن میں فرمایا، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور روزی پائے گا۔ سورہ النساء 400۔ جب رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ مدینہ اب صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ یہاں پہلے سے کچھ لوگ مسلم ہو چکے تھے، انہیں انصار کہا گیا۔ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو مہاجر کہا گیا۔ رسول اللہ نے مدینہ کا پہلا لکھا ہوا معاہدہ تیار کیا، جس میں مسلمز، جیوز اور دوسرے قبیلے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ ہر کسی کو آزادی تھی، لیکن اگر مدینہ پر حملہ ہو تو سب مل کے بچائیں گے۔ مدینہ کی اسلامک سوسائٹی ابھی بن ہی رہی تھی کہ مکہ کے مشرکین نے جنگ کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اسلام کا پھیلنا پسند نہیں تھا۔ پھر مدنی زندگی میں کئی جنگیں ہوئیں، جن میں بدر، احد، خندق فہر فہرست ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری، پہلی جنگ جو مدینہ کے پاس لڑی گئی، مسلمان صرف 313 تھے، لیکن قریش 1000 سے زیادہ، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے۔ غزوہ احد 3 ہجری، قریش نے بدلہ لینے کے لیے پھر سے حملہ کیا۔ مسلمان شروع میں جیت رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود پہاڑی چھوڑ دی۔ قریش نے پلٹوار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن اسلام بچا رہا۔ غزوہ خندق یا احزاب 5 ہجری، قریش نے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو ملا کر مدینہ پر گھیرا ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سے ایک بڑا خندق کھدوایا۔ مشرکین مدینہ میں گھس نہیں پائے۔ اللہ نے ہوا اور خوف سے انہیں ہرایا۔ فتح مکہ، مکے کا فتح 8 ہجری۔ 8 ہجری میں اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ آیا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا خون بہائے مکے کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ نام کا امن کا معاہدہ ہوا تھا۔
لیکن قریش کے حامی قبیلہ نے مسلمان کے ساتھی بنو خزا پر حملہ کر دیا جو اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابوں کا لشکر تیار کیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے سے پہلے سب کو امن کا پیغام دیا۔ جو اپنے گھر میں رہے گا اسے امن ملے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا اسے بھی امن ملے گا، جو مسجد حرام میں رہے گا اسے بھی امن ملے گا۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر 360 بتوں کو گرا دیا اور کہا جاء الحق و زہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ سورہ اسراء 1781۔ وہ قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کی تھی آج سب سر جھکائے سامنے کھڑے تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ریفرنس ابن اسحاق سیرت النبی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور انسانیت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ حجۃ الوداع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا جو حجۃ الوداع یعنی وداع حج کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت یعنی ماؤنٹ عرفات پر ایک عظیم خطبہ دیا جو انسانیت کے لیے ایک دائمی پیغام بن گیا۔ سن لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد حج نہ کر سکوں۔ آج سب لوگ برابر ہیں، کسی عرب کو عجم پر کوئی فضوقت نہیں اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتاؤ نہیں سوائے تقوی کے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ اللہ کی امانت ہیں۔ سود لینا بند کر دو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی موقع پر سورہ المائدہ 5:3 کی آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین پسند کیا۔ صحابہ نے یہ سن کر رویا کیونکہ انہیں احساس ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت دنیا سے رخصت ہونے کا قریب ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری یہ وہ دن تھا جب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آخری لمحات آپ کی زبان پر تھا الصلاۃ الصلاۃ، امت کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے سینے سے لگ کر آخری سانس لی۔ صحابہ غم سے ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے تو یقین ہی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے سب کو سنبھالا اور کہا جو محمد کو مانتا تھا وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ سورہ آل عمران 3:144۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ نے جنازہ تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کمرے میں دفن کیا گیا جہاں وفات ہوئی، جو آج مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو یہ پیغام دیا، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کو پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ کی تعلیم قرآن کریم و سنت کی روشنی میں ہے جو انسانیت کے لیے مکمل ضبط حیات فراہم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایمان، اخلاق، معاملات اور عبادت کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی پسند ضرور آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اسے عبرت بھی حاصل کی ہوگی۔ اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔